बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट बिल आखिर एक बड़े टोपी ड्रामे के बाद इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और हमने आपको गुज़श्ता रोज़ ये बात बताई थी कि 15 दिसंबर की रात हर सूरत 12 बजे से पहले इलेक्शन शेड्यूल आना चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या टोपी ड्रामा रचाया गया, क्या कुछ हुआ, किस तरह से एक बार फिर इमरान खान के बुक्स का शिकार बाज किरदार रंगे हाथों पकड़े गए। आखिरकार न्याजी का क्या खौफ है और इस इलेक्शन शेड्यूल जारी होने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से क्या उस सियासी कार्ड का मुजाहरा किया गया कि जिसके नतीजे में बिलाखिर ये शेड्यूल सामने आ गया। अमेरिका से इस दौरान क्या पैगाम आया, और अहम तरीन मामला यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से समाअत थी, मुलाकातें जारी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो उस दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की अमेरिका के अंदर अहम तरीन मुलाकातें जारी थीं। एक तो बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये कोई पाकिस्तानी अवाम के सगे नहीं, माफिया हैंडलर या सहूलतकार, कि इन्हें इस बात का कोई जो है वो एहसास हो कि हमने आइन और कानून के अंदर रहते हुए इलेक्शन कराने हैं। ऐसा होता तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मुलतवी ना होते। ऐसा होता तो इससे पहले भी इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता। ऐसा होता तो इमरान खान के बुक्स का शिकार ये तमाम तर किरदार इस तरह नंगे होकर सामने ना आते। इलेक्शन शेड्यूल जारी होना था क्योंकि हर सूरत 15 मार्च से पहले, 15 मार्च 2024 से पहले पाकिस्तान में नई हुकूमत आलमी किरदारों को चाहिए, उसमें चाहे IMF हो या दूसरे किरदार हो। मामला या मकसद क्या है कि एग्रीमेंट किया गया था कि नई हुकूमत को तीसरी और अहम तरीन किस्त मिलेगी जो कि 15 मार्च से पहले मिलनी है। IMF की तीसरी किस्त, पहली किस्त का वादा था शहबाज की PDM हुकूमत के अंदर, दूसरी किस्त का वादा था निगरान सेटअप के अंदर, और तीसरी किस्त का वादा था जिसके ऊपर पाकिस्तान की इकानमी चलनी है 15 मार्च से पहले। और उसका मतलब क्या है कि हर सूरत 15 फरवरी से पहले इलेक्शन होंगे, तब कहीं जाकर एक महीने में हुकूमत बनेगी और फिर उसके बाद IMF से पैसे मिलेंगे। तो जनाब ये IMF का खौफ है, ये बैनुल अक़वामी किरदारों की बात है। हाँ, उससे पहले इमरान खान से डील जरूर हासिल करने की कोशिश की गई। बैकग्राउंड में चल क्या रहा था वो तमाम तर तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, और फिर कैसे किस तरह से ये टोपी ड्रामा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जहां पर इसके अंदर बड़े किरदारों की एंट्री हुई, वो तमाम तर तफसीलात हम रखने जा रहे हैं आपके सामने। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी, क्योंकि मीडिया के ऊपर इस किस्म का बयानिया बनाया जा रहा है जिसके ऊपर हंसी आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन को डिले करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंची थी और दरखास्त दी थी। हंसी आती है इस किस्म की सोच पर। बीसियों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी दरखास्तें पड़ी हुई हैं कि जिनको पाकिस्तानी अदालतें देख भी नहीं रही, लंबी लंबी तारीखें दे रही हैं, ताकि निचली अदालतें हों और अदालत आलिया हो, अदालत उज़्मा हो। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें लगने ही पर नहीं आ रही, उनको लिफ्ट ही नहीं कराई जा रही, लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं, समातें एक एक महीने बाद मुकर्रर की जा रही हैं। लेकिन ऐसा क्या था कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमैर नियाजी की यह दरखास्त पहुंचती है और उसके बाद चंद घंटों के अंदर न सिर्फ फैसला आता है, ROs और DROs का नोटिफिकेशन मुअत्तल होता है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस किस्म की खबरें भी चलवाता है कि इलेक्शन अब मुश्किल हो गए हैं, ट्रेनिंग रोक दी है। इस दौरान करना क्या चाह रहे थे? इमरान खान से एक और डील हासिल करने की कोशिश की गई। न्याजी का खौफ है, उसकी तफसीलात हम रखेंगे जनाब आपके सामने। पहले तो बैनुल अक़वामी प्लेयर्स को समझ लीजिए, मकसद क्या था। आज से 3-4 दिन पहले तक भी, बल्कि पिछले पूरे हफ्ते में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने जो है बैनुल अक़वामी अहम तरीन किरदारों से मुलाकातें की, जिसके अंदर कतर है, कुवैत है, सऊदी अरब है, दुबई है, चाइना है, अमेरिका है, बरतानिया है, दीगर ममालिक हैं, कि कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के पास IMF के मुतबादल कुछ पैसे अरेंज हो जाएं, को पैसे मिल जाएं। बाकायदा तौर पर कंपेन चलाई गई सुहेल वड़ाइच और इंसार अब्बासी जैसे कंपनी के गैर सरकारी तर्जमानों की जानिब से कि अगर इलेक्शन वक्त पर करवाए गए तो जनाब पाकिस्तान में मईशत का पहिया रुक जाएगा। इस किस्म की कंपेन चलाई गई, यानी कि इलेक्शन को डिले करवाने के हवाले से कि अगर कहीं से पैसा मिल जाए तो जनाब IMF को अगर जो है वो हम राजी कर लें तो इलेक्शन आगे ले जाएं। अमेरिका से भी इसी किस्म की चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई। ज़राए का ये दावा है कि अगर अमेरिका की जानिब से ये कह दिया जाता कि जनाब IMF को हम संभाल लेंगे
اور IMF سے پیسے ہم آپ کو دلوا دیں گے تو پھر اس دوران الیکشن آگے بھی جا سکتے تھے. لیکن معاملہ کیا تھا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دے رکھا تھا, ایک ان کے کہنے کے اوپر 8 فروری کی تاریخ آ چکی تھی, تو یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بھی بتانا تھا سب کو کہ جناب موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئین اور قانون اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پھر یہ ایک سارا ماحول بنایا گیا. پاکستان تحریک انصاف اپلیکیشن کیا لے کر گئی تھی ذرا یہ سمجھیے. عمیر نیازی صاحب اپنی یہ پلی لے کر گئے تھے کہ جناب یہ ROs اور DROs جو ہیں گزشتہ 1 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے بغض کا شکار ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت کا شکار ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اندر اندھا دھند ظلم کرتے رہے ہیں. یہ غیر جانبدار اور منصفانہ الیکشن نہیں کروا سکتے, عدلیہ سے ROs لیے جائیں. تو فیصلہ تو یہ بھی آ سکتا تھا کہ جناب عدلیہ سے ROs لیے جا رہے ہیں. یہ فیصلہ کیوں آیا کہ جناب الیکشن کا عمل ہی روک دیجئے؟ اور اس کے بعد پھر جنگ جیو گروپ مخصوص صحافیوں نے, وڈے اینکروں نے, ویلے کالم نگاروں نے, ملازم صحافیوں نے ایک باقاعدہ طور پر ماحول بنایا کہ جناب دیکھیے پاکستان تحریک انصاف الیکشن روکنا چاہ رہی ہے. عمران خان کا خوف تو آپ کو ہے. بار بار جو آج کہا جاتا رہا کہ عمیر نیازی کون ہے, کیا یہ کسی کا رشتہ دار ہے؟ یعنی عمران خان نیازی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ نیازی کا کتنا بڑا ایک خوف ہے. آخرکار وجہ کیا ہے؟ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ آئین قانون اور جمہوریت کے علمبردار ہیں, آخرکار ان کے ذہن سے, ان کے دل سے, ان کے دماغ سے نیازی کا نام نکل کیوں نہیں رہا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اسی جگہ پر پھنس گئے ہیں؟ تو جناب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ وہی ہے کہ اگر آپ اپنی ذات سے بڑھ کر آگے نہیں سوچ سکیں گے پاکستان کے آئین قانون اور جمہوریت کے حوالے سے تو پھر یہی کچھ ہوگا. عمران خان نے, پاکستان تحریک انصاف نے موجودہ چیف جسٹس کو ویلکم بھی کیا اور ان کے فیصلوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے کہ جناب آپ نے فیض آباد دھرنا کیس کوئی اور معاملہ کرنا ہے تو ہم کھڑے ہیں, آپ بلائیے جس کو بھی بلانا ہے, جو شکار ہے. ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے عدلیہ کے جو بھی فیصلے آئے یہ کہا کہ ہم عدلیہ کے فیصلے مانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود عمران خان کے بغض کا شکار اہم ترین کردار کچھ اپنے ماضی کے سکور سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں, ایسے سکور کے جن کے سامنے جو ہے وہ عمران خان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جب جنرل باجوہ صاحب کا نام آیا تو چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ کیا کوئی نام آئے گا تو ہم بلا لیں گے. پھر فیض صاحب کے حوالے سے بھی بڑے آتے رہے ریمارکس, لیکن مقصد اور معاملہ کیا ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ دیکھیں جناب عمران خان نے یہ کر دیا, فلاں چیز کر دی. ارے بھائی معاملہ ہے, آپ بھٹو صاحب کا کیس سنیں, آپ نواز شریف کا صاحب کا سنیں, اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو جناب ہوا کیا؟ پہلے آپ کے سامنے شیڈول رکھتے ہیں اور پھر یہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ 19 دسمبر کو یہ شیڈول کیوں شروع کیا جا رہا ہے, اور 20 دسمبر سے کیوں کاغذات نامزدگی جاری کروائے جا رہے ہیں. 54 دن کا شیڈول ہر صورت آنا چاہیے, آج آنا چاہیے تھا, اور 54 دن کا شیڈول 18 تاریخ کو, 17 تاریخ کو بلکہ کہنا چاہیے شروع ہونا چاہیے تھا. 18 دسمبر کو سوموار ہے جناب, 19 نومبر کو منگل ہے, تو 19 نومبر کو منگل کے روز پبلک نوٹس جاری ہوگا ریٹرننگ افسران کا. اس کے بعد پھر 20 اور 22 کو صرف 3 دن دیے ہیں کاغذات نامزدگی فائل کرنے کے لیے. اس کی مقصد کیا ہے؟ پہلے بھی ہو سکتا تھا, اتنی جلدی کیا ہے؟ جلدی صرف اور صرف یہ ہے کہ جناب ایک تو 18 کو انہوں نے کیس لگا رکھا ہے عمران خان کا, اس کو سمجھیے, وہ جو انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ ہے اس کے اندر کیونکہ انہوں نے کٹا کٹی نکالنا ہے. اس دوران عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوششیں جاری ہیں, عمران خان کو منایا جا رہا ہے جس میں کئی کردار شامل ہیں, پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر صاحب آج فرماتے ہیں ایک غیر رسمی گفتگو سے صحافیوں کی, آج ہوا کیا کہ جناب پہلے یہ اطلاعات آتی ہیں کل کہ جناب لاہور ہائی کورٹ نے جو سٹے دے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کے اوپر, اب تو الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے. حالانکہ کیا تھا, اتنا انتظار کس بات کے اوپر کیا گیا کہ شام ہو گئی, رات ہو گئی؟ پہلے یہ خبریں ہیں جناب کل, حالانکہ یہ معاملہ پرانا ہے, 2 دن پہلے خبریں آتی ہیں جناب کے رجسٹرار سپریم کورٹ سے سیکرٹری الیکشن کمیشن صاحب ملیں گے, اور ہم نے کل بھی یہ خبر دی تھی کہ معاملہ یہی نہیں رکے گا بلکہ پھر خبر آئے گی کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملیں گے. تو پھر یہ خبریں آئیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان جن کے ساتھ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب بھی ہیں, ان کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر صاحب کی ملاقات ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ آگے بڑھتا ہے. غیر رسمی گفتگو کے اندر کیا فرمایا جاتا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کی جانب سے کہ جناب ہم تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں. کیا یہ کوئی بات سچ ماننے کے لیے تیار ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ہم ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں, اور پھر یہ بھی کہا موصوف نے کہ جہاں جو سیاسی جماعت جلسہ کرے گی وہاں پر تمام سیاسی جماعتوں کو اجازت دی جائے گی. تو کیا ابھی تک
نظر آ رہا ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو پورے ملک کے اندر ہر جگہ جلسے، جلوس، ریلیاں انتظامیہ کی مدد کے ساتھ کرنے دیے جا رہے ہیں، اور پھر بھی لوگ ان کے وہاں پر نہیں پہنچ رہے عوام. اور جو جماعت پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، اس کے راستے کے اندر رکاوٹیں ہیں، روڑے ہیں. ورکر کنونشن منتخب نہیں کر سکتے، جلسہ منتخب نہیں کر سکتے، ریلی نہیں نکال سکتے. جہاں پر کوئی ایسا پروگرام بنتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے. شیر افضل مروت کی گرفتاری کیا ہے؟ کیا اسی جانب اشارہ نہیں ہے؟ کیا سب کو نظر نہیں آ رہا کہ آئین اور قانون انصاف کیا یہاں پر اندھا ہو چکا، کہاں کھڑا ہے؟ کیوں انہیں گرفتار کر لیا گیا؟ کیونکہ ورکر کنونشن منتخب کروا رہے تھے وہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شعیب شاہین کوئٹہ پہنچتے ہیں بلوچستان میں اپنی ریلیوں کے حوالے سے، ورکر کنونشن کرنے کے حوالے سے، تو وہاں پہلے ان کو روک دیا جاتا ہے، پھر ان کی گرفتاری کی خبر آتی ہے، پھر وہ جو کس کو کیا کہتے ہیں 16 MPO وہ لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر انہیں واپس بھیج دیا جاتا ہے اسلام آباد چلے جائیں آپ، لاہور چلے جائیں آپ، کوئٹہ. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ سرزمین بے آئین ہے؟ کیا یہاں پر پاکستان کے اندر آزادانہ طور پر پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے اپنی کمپین نہیں کر سکتی جس طرح دیگر سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے کہ کردار، کچھ ریاستی کردار اہم ترین یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان پاکستانی سیاست کے اندر ہوں، عمران خان پاکستان کے الیکشن کے اندر ہوں، کیونکہ تمام تر سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان مقبول ترین ہے اور 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آئیں گے اگر پاکستان میں صاف، شفاف اور منصفانہ الیکشن ہو. ایک ترتیب چلتی ہے پوری. پہلے انصار عباسی صاحب غیر سرکاری ترجمان خبر لگاتے ہیں کیا اب عام انتخابات 8 فروری کو ممکن ہے، اور کنور دلشاد صاحب سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جناب تھوڑے سے ڈیلے ہو سکتے ہیں. کیا کوششیں عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کی؟ کنور دلشاد صاحب کہتے ہیں جناب عدالتی فیصلے سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، الیکشن 11 فروری تک ہو سکتے ہیں. کیا ٹیسٹر ہیں اس قسم کی چیزیں. پھر جناب شوکت صدیقی برطرفی کیس میں سپریم کورٹ سابق DGI فیض حمید کو نوٹس جاری کرتی ہے، پلئنگ ود دا کارڈز. اور پھر پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آتا ہے کہ PTI کا انتخابی نشان کیس کے اندر کے الیکشن کمیشن کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا اس معاملے کے اوپر. اور لوگ تعریف کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی کہ کم سے کم وہ تو انصاف اور حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی انتخابات کے اوپر روکا، اور اب انہوں نے روکا یہاں پر جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو PTI کے انتخابی نشان کے حوالے سے حتمی فیصلے پر کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، انہیں ملنا چاہیے. پھر اطلاعات آتی ہے کہ بیوروکریسی کی خدمات کے خلاف جو درخواست تھی لاہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی کہ ہمیں RO نہیں چاہیے یہاں سے بیوروکریسی سے، وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ بن گیا ہے. پھر خبر آتی ہے کہ آرمی چیف صاحب کی اہم امریکی حکومتی عہدیداروں اور عسکری حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی تمام تر سیاسی صورتحال بھی ان ملاقاتوں کے اندر ڈسکس ہوتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے جناب کہ چیف جسٹس سے چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے، اور ججز اجلاس کے وقت کسی بھی وقت عدالت لائد لگائے جانے کا امکان ہے. اور پھر جناب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتوں کے فریق بننے کا فیصلہ ہوتا ہے. پورا ایک ٹوپی ڈرامہ چلتا ہے. IPP کہتی ہے، اور جناب نون لیگ کہتی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے جناب ہم بھی فریق ہیں، کاف لیگ کہتی ہے ہم بھی فریق ہیں. تمام سیاسی جماعتیں جو کہ الیکشن رکوانے کے حوالے سے تمام تر کوششیں جو ہیں وہ کر رہی تھیں، وہ آ جاتی ہیں سامنے کہ نہیں جناب الیکشن تو اپنے وقت کے اوپر ہونے چاہیے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب فرماتے ہیں PTI سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ہم لیول پلینگ فیلڈ فراہم کر رہے ہیں، جو کہ ایک بالکل صریحاً سفید جھوٹ ہے. اور پھر اس دوران کہا جاتا ہے، خبریں چلوائی جاتی ہیں کہ عمران خان نے جیل سے کہا تھا کہ ROs اور DROs کی تعیناتی کو چیلنج کیا جائے. تو بالکل عمران خان نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ الیکشن رکوا دیں یا 8 فروری کو الیکشن نہ کروائیں. انہوں نے کہا تھا کہ بیوروکریسی سے ROs اور DROs جو لگائے جا رہے ہیں اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں. اس کا یہ تھوڑی مطلب تھا کہ وہ الیکشن ڈیلے کروانا چاہتے ہیں. پھر جناب PTI رہنما شعیب شاہین کو کوئٹہ ایئرپورٹ سے لاہور بھجوانے کی خبر آتی ہے، اور پھر جناب اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر خبر آتی ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کو آج ہی شیڈول انہوں نے جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے. ریمارکس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، دوست آپ کو بتا چکے، چیدہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نیازی ہو رہا ہوتا ہے، پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب کون ہے جو توہین عدالت کرنا چاہ رہا ہے. جناب آپ کے پاس اگر کوئی درخواست لے کر آئے گا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ اس درخواست کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے. آپ کیا درخواست کنندہ کے اوپر ڈال دیں گے؟ آپ لاہور ہائی کورٹ سے پوچھیں، ان جج صاحب سے پوچھیں، الیکشن کمیشن سے پوچھیں کہ کس طرح سے آپ یہ سارا عمل ڈیلے کر سکتے ہیں. آپ عمیر نیازی صاحب کے پیچھے پڑ گئے کیونکہ صرف ان کے نام کے ساتھ نیازی آتا ہے. تو نہیں جناب، پاکستانی عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے، پاکستانی عوام نواز شریف اور حامد میر نہیں ہے. پاکستانی عوام سمجھتی ہے کہ کون پاکستان کے اندر الیکشن کروانا چاہتا ہے اور کون الیکشن نہیں کروانا چاہتا. لیکن منظوری کہاں سے ہونی تھی؟ اسحاق ڈار صاحب نے شیڈول جاری کر دیا اس فیصلے کے بعد.
اور بعد میں سوشل میڈیا کے اوپر اور بعد میں پتہ چلا الیکشن کمیشن کا بیان آ جاتا ہے کہ ہم نے تو جاری نہیں کیا، اور اس وجہ سے بھی تھوڑا سا چینج انہیں کرنا پڑا کہ یہ بتانے کے لیے، حالانکہ وہ شیڈول ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ویسا ہی تھا، اور جناب وہ کسی ظاہری بات ہے اسحاق ڈار کا کیا مطلب ہے، اسحاق ڈار کو کون طیارے میں بٹھا کر پاکستان واپس لایا، کہاں سے شیڈول کو کی منظوری لی جا رہی تھی، ہم نام نہیں لیتے آپ سمجھتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جناب اسحاق ڈار نے معذرت کر دی کہ جعلی تھا، اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے بھی شیڈول جاری کر دیا اور کہا جناب 20 سے 22 کو جناب ہم لے رہے ہیں کاغذات نامزدگی، اور 13 کو انتخابی نشان اگلے 13 تاریخ کو جنوری کو جاری کریں گے۔ تو یہ آج ایک بہت بڑا ہوا جناب ٹوپی ڈرامہ، اور اس تمام تر صورتحال کے اندر کوشش کیا تھی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو یہ فکس کیا جائے، تاثر دیا جائے کہ تحریک انصاف الیکشن نہیں چاہتی، لیکن عمران خان نے اپنے بھرپور سیاسی کارڈ کے نتیجے میں ان سے نہ صرف الیکشن کا شیڈول جاری کروایا، بلکہ اب آپ دیکھیے گا کہ اگلے 3 دنوں کے اندر تمام تر صورتحال انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کے اندر بھرپور حصہ لینے کی جانب جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔